अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अमीर अब्बास। हालिया सियासी मंजरनामे में तेजी से तब्दीली के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्यादत परेशान होने के बजाय बेपनाह एतमाद का इजहार कर रही है। गुज़श्ता रोज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी ने दावा किया कि ऐसा पाकिस्तान में पहली बार होगा कि वज़ीर आज़म, वज़ीर आला सिंध और मेयर कराची जाला होगा। पीपल्स पार्टी के कई रहनुमा और जरदारी साहब भी बिलावल भुट्टो को अगला वज़ीर आज़म बनाने के बारे में कई बयानात दे चुके हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी के करीब समझे जाने वाली मुस्लिम लीग नून न सिर्फ पीपल्स पार्टी से अपनी राहें जुदा करती नजर आ रही है, बल्कि वो सिंध की सियासत में भी उतरने के लिए तैयार है। एमक्यूएम भी अब मुस्लिम लीग नून की छत्र छाया तले आ चुकी है। तो यहाँ सवाल यह है कि पीपल्स पार्टी मरकज में अपनी हुकूमत बनाने की ख्वाहिश को नून लीग की मदद के बगैर कैसे पूरा करेगी, क्योंकि कई नामवर सियासी तज्जियाकारों के मुताबिक आइंदा इंतखाबात में स्प्लिट मैंडेट होगा, यानी पार्लियामेंट में किसी एक जमात को वाज़े अक्सरियत हासिल नहीं होगी। चुनाचे नंबर गेम अहमियत इख्तियार कर जाएगा। तो ऐसे में क्या पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद करेगी? साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ये इकरार भी कर चुके हैं कि उन्होंने चेयरमैन पीटीआई को इक़्तिदार से हटाया। तो क्या उसके बावजूद भी पीटीआई और पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद का कोई इम्कान मौजूद होगा? पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो ने कहा है कि नवाज शरीफ पहले अपनी नाअहली तो क्लियर करवाएं। क्या पीपल्स पार्टी को यह यकीन है कि मियां नवाज शरीफ की नाअहली उनके इलेक्शन लड़ने में रुकावट बनेगी, जिससे नून लीग की पोजीशन कमजोर हो सकती है? क्या पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ की नाअहली बरकरार रखने के मौके की तलाश में है? बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने बयान में कहा है कि जब तक नून लीग का बयानिया वोट को इज्जत दो था, हम साथ चलते थे। जब बयानिया तब्दील हुआ तो साथ चलना मुश्किल हो गया। तो क्या इसका मतलब यह है कि अब पीपल्स पार्टी वाज़े तौर पर नून लीग से राहें जुदा कर चुकी है, या फिर शराकत इक़्तिदार के मौके पर ये दोनों जमातें एक बार फिर इकट्ठी हो सकती हैं? दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा मियां जावेद लतीफ ने मुतालबा किया है कि आइंदा आम इंतखाबात से कबल नवाज शरीफ और चेयरमैन पीटीआई को इंसाफ दिया जाए, ताकि मालूम हो सके कि कौन मुल्क का खैर ख्वाह है। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि चेयरमैन पीटीआई को इलेक्शन से कबल कोई रिलीफ मिल सके? जबकि दूसरी जानिब बाज तज्जियाकारों की राय में अली मोहम्मद खान मुमकिन तौर पर इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्यादत करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा साबिक रुकन कौमी असम्बली कादिर मंदोखेल साहब। बहुत शुक्रिया मंदोखेल साहब आपके वक्त का। ये फरमाइएगा कि चूंकि नवाज शरीफ साहब तमाम जमातों से रब्ता कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी से भी रब्ता होगा, तो क्या आने वाले चंद दिनों में जरदारी साहब या बिलावल भुट्टो साहब मुतवक्के है उनकी मुलाकात नवाज शरीफ साहब से या शहबाज शरीफ साहब से? जी, इस हवाले में तो कुछ नहीं कह सकता हूँ। पहले जो खबर मीडिया पे चली थी वो भी सही नहीं थी, क्योंकि ये तो उस वक्त टेलीफोन पे बात हुई थी जब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आए थे। तो कुछ कह नहीं सकते। यकीनन सियासत में कोई आखिर नहीं है, और सियासी पार्टियों को, सियासी रहनुमाओं को एक दूसरे से मिलना चाहिए। इसमें कोई इनकार वाली बात नहीं है। मेरे हिसाब से हर तरफ से नहीं होना चाहिए। मंदोखल साहब, क्या पीपल्स पार्टी में और तहरीक इंसाफ में कोई राब्ता हो सकता है आने वाले चंद दिनों में? तहरीक इंसाफ की वो क्यादत जो गिरफ्तार नहीं है और रूपोश भी नहीं है, इस वक्त मौजूद है मैदान में, क्या उनके साथ कोई बातचीत हो सकती है? उनसे राब्ता मुलाकात का कोई सिलसिला बन सकता है आने वाले दिनों में? मैं दोबारा अपने अल्फाज दोहरा रहा हूँ। सियासी पार्टियों के बीच में मुलाकातें, बार्गेनिंग और इलेक्शन का लाएमल इत्तेहाद, सीट एडजस्टमेंट, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और यकीनन मैं पार्टी के एक अदना सा रुकन हूँ। हमारी पार्टी तो खैर कभी इनकार नहीं करती है और किसी भी पार्टी के साथ। और हम ये भी कहना चाह रहे हैं कि जहाँ हम लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं, वह हम पीटीआई के लिए भी बात कर रहे हैं, क्योंकि पीटीआई के ऊपर न तो पाबंदी होना चाहिए, न उसका निशान गायब करना चाहिए, और इनको लोगों को आज़ादाना इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। अभी पिछले हफ्ते या 4 दिन पहले 5 नवंबर को जब सिंध में बल्दियाती ज़मीनी इंतखाबात हुए थे, तो पीटीआई ने भरपूर हिस्सा लिया था, अपने निशान पे लिया था। तो इस तरह जो है ना, वो बाकी पाकिस्तान में भी उनको आज़ादाना होना चाहिए। ये एक अच्छी शगुन है मेरे हिसाब से। मंदोखल साहब, तहरीक इंसाफ के बारे में पीपल्स पार्टी के कई सीनियर रहनुमा ये फरमा रहे हैं, जैसे नवीद कमर हैं और लोग भी हैं, कि अगर तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर रखा जाता है तो हम इस इलेक्शन को शफाफ इलेक्शन नहीं मानेंगे। क्या ये मुख्तलिफ सीनियर रहनुमाओं की जाती राय है, या ये पार्टी की प्रिंसिपल पॉलिसी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी जमात को इलेक्शन से बाहर नहीं रखा जाना चाहिए? देखिए, नवीद कमर साहब हो या खुर्शीद शाह साहब हो या मैं जो बात कर रहा हूँ,
ہمیں اپنی پارٹی کی پالیسی پتہ ہے. پالیسی یہ ہے پارٹی کا. آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پچھلے دور میں آصف علی زرداری صاحب کا دور اگر آپ دیکھ لیں اس میں ایک بھی سیاسی قیدی نہیں تھا. یہ آپ ریکارڈ چیک کر رہے. تو اس وجہ سے ہم اس بنیاد پہ بات کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کبھی بھی سیاسی لوگوں کے بیچ میں پابندی یا سیاسی پارٹی کو الیکشن پروسیس سے الگ کرنا تو انڈرسٹوڈ بات ہے. تو شفاف الیکشن کیسے کہلائے گا جب ایک پارٹی کو آپ پابندی لگا کے الیکشن پروسیس سے آؤٹ کریں گے, چاہے اس کی ووٹ ہے یا نہیں ہے وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے, مگر آپ پروسیس بھی آؤٹ تو نہیں کر سکتے. ہاں جن کے مقدمات ہے یا جو نائل ہے تو یقیناً وہ تو ایسا نہیں لے سکتے ٹیکنیکلی. لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر یہی بات ہے تو اس وقت نواز شریف صاحب بھی نائل ہے اور ابھی عدالتوں کا فیصلہ آنا باقی ہے. تو کس بیس پہ وہ یہ کہتے ہیں میں لکھ کے دیتا ہوں میں چوتھی مرتبہ وزیر اعظم ہوں؟ کس بیس پہ ڈی آئی جی ٹوپی اور وردی پہن کے ان کو سلوٹ کر رہے ہیں؟ کس بیس پہ نادرا کی ٹیم ان سے انگوٹھے لگوا رہے ہیں ان کے پاس جا کے؟ کس بیس پہ پاکستان کا ایک کمشنر لندن میں ان سے ملاقاتیں کر رہی ہے؟ تو یہ ساری چیزیں یقیناً شفاف الیکشن کی نشاندہی تو نہیں ہے. مندوخیل صاحب, سندھ میں آپ کے خلاف اتحاد بن چکا ہے. پنجاب میں نواز شریف صاحب ساری سیٹیں سمیٹنا چاہتے ہیں, وہ پیپلز پارٹی کو شاید کوئی سیٹ نہ جیتنے دیں. تو کیا آپ تنہا ان تمام جماعتوں کے خلاف بطور پارٹی کھڑے ہوں گے, یا آپ بھی کوئی اتحاد بنا سکتے ہیں ان سب کے خلاف, ہم خیال جماعتوں کے ساتھ مل کے, جن کے ساتھ آپ کو لگتا ہے کہ ہاں ان جماعتوں کے ساتھ ہم بیٹھ سکتے ہیں اور ہم بھی ایک اتحاد بناتے ہیں ان کے خلاف؟ اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایم کیو ایم اور مسلم لیگ نون کا اتحاد جو ہے نا وہ غیر فطری ہے. اور کسی نے کوئی اچھا مناسب ٹک ٹاک تو نہیں بنائے تھے, میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا تھا, لیکن اس کا لب و لباب یہ تھا کہ سندھ میں نون لیگ کا کچھ نہیں ہے, پنجاب میں ایم کیو ایم کا کچھ نہیں ہے, تو یہ کس بات کا اتحاد؟ اور پھر دوسری بات یہ کہ جہاں شہباز شریف صاحب میرے حلقے سے الیکشن لڑتے تھے وہاں تو ایم کیو ایم نے پہلے ہی مصطفیٰ کمال صاحب کو اتار دیے, اور ان کے رہنماؤں کا امین الحق صاحب میرے ساتھ ایک ٹی وی چینل پہ تھا, اس نے بولا یہ تو پارٹی کا اور رابطہ کمیٹی کا فیصلہ ہے جو اٹل ہے. تو جب اٹل ہے تو مسلم لیگ نون کو کیا آفر کریں گے؟ اور اسی طرح اگر آپ پنجاب میں دیکھ لیں تو پنجاب میں مسلم لیگ نون ایم کیو ایم کو کیا آفر کریں گے؟ تو دوسری بات اس سے ہٹ کے کہ یہ جو بھی اتحاد ہے تفصیل کو آپ کے سامنے آ گئی ہے. آپ کو یاد ہوگا سندھ حکومت جو بن رہی تھی یا پیپلز پارٹی کا 2018 کے الیکشن میں ایک گرانڈ ڈیموکریٹک الائنس بنا تھا پیپلز پارٹی کے خلاف, اور اس میں جو 2-3 سیٹیں جن نے جیتی تھی وہ تو پیپلز پارٹی میں شمولیت کر لی ہے. علی گور میئر صاحب ہو گیا ہے, اور یا شہریار میئر صاحب یا ان کی والد محترم وہ تو پیپلز پارٹی میں شمولیت کر رہے ہیں. اب اس کے بعد اگر آپ دیکھ لیں 2021 میں میرے الیکشن میں ضمنی انتخابات جہاں فیصل واڑا صاحب ڈسکوالیفائی ہوئے تھے وہاں مفتاح اسماعیل صاحب پورا پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹ تھے اور میں پیپلز پارٹی کا سنگل پارٹی کا کینڈیڈیٹ تھا. تو جالو نے تو شکست دے دی ہے, ابھی زیادہ دور نہیں ہے نا, 2 سال پہلے کی بات ہے. تو یہ اتحاد کچھ بھی پیپلز پارٹی کا نہیں بگاڑ سکتی ہے. اور یہ بھی ایم کیو ایم کی تاریخ ہے, ایم کیو ایم نے کبھی کسی کے ساتھ اتحاد نہیں کیا تھا. اور پھر زیادہ میں کہتا ہوں اس اتحاد پہ خوش نہ بھی ہو جائے. ایک تو انہوں نے کہا کہ مصطفیٰ کمال کو ہم نے کینڈیڈیٹ دیے شہباز شریف صاحب کے حلقے میں, وہ تو انکار کر دیے. آج بیان ایم کیو ایم کا یہ آیا کہ ہم نے اس کے ساتھ اتحاد نہیں کیا بلکہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہم کریں گے. تو بھائی جب ایک سیٹ ایڈجسٹمنٹ جہاں مسلم لیگ نون کا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جیتنے کی پوزیشن میں یا دوسرے تیسرے نمبر پہ آ سکتے ہیں, وہ تو آپ نے اپنے کینڈیڈیٹ جو ہے نا ڈکلیئر کر دیا, آپ نے وڈرا نہیں کیا. اور اسی طرح پنجاب میں آپ کون سی سیٹ مسلم لیگ نون سے مانگیں گے جو آپ کو دیں گے اور آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ الیکشن لڑیں گے؟ تو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ اتحاد کا جو صورتحال ہے یا جو رزلٹ ہے, بلکہ میں کہتا ہوں رزلٹ تو 8 فروری کی بات ہے, اس سے پہلے یہ اتحاد جو ہے نا وہ اپنی انجام تک پہنچ جائے گا. مندوخیل صاحب, چند مہینے پہلے زرداری صاحب اور بلاول صاحب نے پنجاب کے بہت دورے کیے, پنجاب سے کئی شخصیات پیپلز پارٹی میں شامل ہونا شروع ہو گئی, پھر اچانک وہ شمولیت کا سلسلہ رک گیا اور جو لوگ پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے تھے وہی شمولیت کا سلسلہ پھر استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ شروع ہو گیا, لوگ اس میں شامل ہونا شروع ہو گئے. تو یہ کیا ہوا, ہوا آپ کے خلاف چل پڑی تھی یا آئی پی پی کی ریٹنگ بہت زیادہ اوپر نکل چکی ہے, لوگ آپ کے پاس کیوں نہیں جا رہے, ادھر کیوں جا رہے ہیں؟ جی ایسے خود بخود لوگ نہیں موڑے جاتے ہیں, موڑے جاتے ہیں, موڑتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, پہلے تو یہ تھوڑا سا اردو میرے بھائی ٹھیک کر دے, یا شاید آپ جان بوجھ کے اس طرح جملہ کہنا چاہ رہے تھے. دوسری بات یہ کہ آپ اس سے پہلے چلے جائے کہ باپ پارٹی کے بہت سارے رہنما جو ہے نا پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی ہے,
اور پھر اچانک وہ مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے، اور پنجاب میں جہاں دڑا دڑ پی ٹی آئی کے لوگ پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے تھے، جبکہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ پی ٹی آئی کی اگر آپ سب رہنماؤں کا اگر آپ ماضی دیکھ لیں تو اس میں 90% تو پیپلز پارٹی کے لوگ تھے۔ اگر وہ لوگ اپنے گھر پہ واپس آ رہے تھے اور زرداری صاحب وہاں بیٹھ گئے تھے تو اچانک مسلم لیگ نون نے آئی پی پی کیوں اتارا ہے میدان میں؟ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ بھی ایک اصول کی خلاف ورزی بھی کہے یا ترازو کا پلڑا بھی باریک ہو، اور پھر عدالتوں نے بھی بڑی دروازے کھول دیے، آؤ جو مانگنا ہے مانگ لو۔ میں ایک وکیل ہوں، 30 سال ہو گئے مجھے سپریم کورٹ تک پریکٹس کرتے ہوئے، مجھے پاکستان کا کوئی بھی ریٹائرڈ جج، کوئی بھی وکیل، قانوندان مجھے اس بات پہ قائل کر دے، قائل نہ کرے، مجھے صرف نشاندہی کر دے کہ نواز شریف صاحب کی 2 مرتبہ اپیل، اس سے پہلے 6.5 سال بعد آ گئے، آج 4.5 سال بعد آ گئے، اور کھڑے کھڑے اس کی اپیل کا ٹائم بھی ختم نہیں ہوتا ہے، اور جب بھی مرضی آ جائے، آج بھی وہ الیکشن کے لیے آ گئے۔ تو یہ کون سا قانون ہے؟ یہ کوئی بنانا ریپبلک ہے؟ یہ پاکستان دنیا کی جوڈیشل سسٹم میں 139 نمبر پہ ہے، تو میں کہتا ہوں اب تو 139 سے بھی مزید جو ہے نا وہ اس کا پارہ گر گیا ہے۔ تو یہ قانون آئین کس بات کی اجازت دے؟ ہمارے یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ کا یا سپریم کورٹ ہائی کورٹ کی اپیل کا ٹائم 20 دن یا 1 مہینہ ہوتا ہے، 2 دن ہم ڈیلے ہوتے ہیں تو ہماری اپیل اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، عدالت ریجیکٹ کرتے، نہیں جی ٹائم بارڈ۔ تو یہ کون سا ٹائم ہے جو ختم ہی نہیں ہوتا ہے، جو بارڈ ہی نہیں ہوتا ہے؟ اور ایک ماں لاڈلے کے، سپر لاڈلے کے لیے یا لاڈلے پلس کے لیے، اور یہ عدالتیں کھلی رہتی ہے، جب آپ کا دل چاہے آ جاؤ اور اپنی ضمانت دے دو۔ اور آپ نے کبھی سنا ہوئے کہ دنیا کسی ملک میں کہ ایک شخص سزا یافتہ ہو کہ دوسری مرتبہ جہاز میں بیٹھ کے اور وہ لندن یا سعودی عرب جا رہا ہے؟ تو میں سمجھ رہا ہوں یہ مذاق ہے عدالتوں کے سامنے، اور یہ الیکشن کمیشن کے لیے ایک سوال ہے کہ آپ اس طرح کریں۔ باقی تو میں نے بیوروکریسی کی بات تو کی نہیں ہے۔ ایک بیوروکریٹ ڈی جی بشیر میمن صاحب چند دن پہلے مسلم لیگ نون میں شمولیت کرتے ہیں اور سندھ کا صدر بنایا جاتا ہے، اور ان کے ایک رہنما نیال ہاشمی صاحب نے ایک پروگرام میں مجھ سے بات کی، اس نے کہا کہ ہمارے کئی سال سے اس کے ساتھ رابطہ تھا، تو لہٰذا نیپوٹزم جو ہے نا یا بیوروکریسی کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا، کیا یہ بھی کسی سے چھپی ہوئی ہے؟ چاہے توقیر شاہ لے لو، چاہے فواد حسن فواد لے لو، عاطف چیمہ لے لو، یا اور بیوروکریسی لوگوں، تمام پاور ڈویژن کے جو چیئرمین ہیں وہ مسلم لیگ نون کے آج بھی بیٹھے ہوئے، میں دعوے کے ساتھ کروں۔ جی بہت بہت شکریہ۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر مرکزی رہنما سابق رکن قومی اسمبلی قادر خان مندوخیل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ایک بریک پر جاتے ہیں، بریک سے واپسی پہ بات کریں گے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں کشیدگی اور اس کشیدگی کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ طویل امن کے بعد گزشتہ کچھ عرصے سے پاکستان میں شدت پسندی نے ایک بار پھر سر اٹھا لیا ہے۔ اس حوالے سے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے حقائق سے پردہ اٹھاتے ہوئے انکشاف کیا ہے کہ 2021 میں عبوری افغان حکومت کے قیام کے بعد سے پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں 60% اور خودکش حملوں میں 500% اضافہ ہوا ہے۔ گزشتہ 2 سال میں افغان سرزمین سے پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیوں میں زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ وزیر اعظم نے بتایا کہ خودکش حملوں میں ملوث افراد میں 15 افغان شہری ملوث تھے۔ 2 سال میں 2267 معصوم پاکستانی شہریوں کی جانیں اس خون ریزی کی بھینٹ چڑھ چکی ہیں، جس کے ذمہ دار تحریک طالبان پاکستان کے دہشت گرد ہیں جو افغانستان کی سرزمین استعمال کرتے ہوئے پاکستان پر بزدلانہ حملے کر رہے ہیں۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے بتایا کہ پاکستان مخالف دہشت گردوں کے خلاف افغان حکومت نے کوئی ٹھوس اقدامات نہیں کیے۔ نگران وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ایسے 14 لاکھ افغان جن کو عارضی قیام کے لیے POR کارڈز جاری کیے گئے ہیں، ان کے علاوہ 8 لاکھ افغان شہری جن کو افغان سٹیزن کارڈز کے تحت رجسٹرڈ کیا گیا ہے، انہیں اس مرحلے پر کسی قسم کے دباؤ کے بغیر پاکستان میں رہنے اور کاروبار کرنے کی مکمل آزادی ہے۔ ہم مزید حقائق آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز کی رپورٹ کے مطابق رواں سال کے پہلے 9 ماہ میں دہشت گردی کے واقعات میں 700 سے زائد اموات ہوئی۔ سیکیورٹی فورسز کے پہلے 9 ماہ میں کم از کم 386 اہلکار شہید ہوئے۔ اہم بات یہ ہے کہ ان میں سے 92% اموات پاکستان کے افغانستان سے ملحقہ 2 صوبوں میں ہوئی۔ اگست کے مہینے میں دہشت گردوں نے 99 حملے کیے، جو 2014 کے بعد ایک ہی مہینے میں ہونے والے حملوں کی سب سے زیادہ تعداد تھی۔ پاکستان نے اس حوالے سے حقائق دنیا کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ یاد رہے کہ پاکستان کئی دہائیوں سے افغان مہاجرین کی میزبانی کر رہا ہے۔ پاکستان اور افغانستان ایک دوسرے کے ہمسائے اور مسلم ممالک ہیں۔
ابتدا میں حکومتی سطح پر تعلقات مثالی نہیں تھے. پاکستان کا افغانستان سے 2240 کلومیٹر طویل بارڈر ہے جسے ڈیورنڈ لائن کہا جاتا ہے. بعض ماہرین کے مطابق پاکستان کے قیام سے ہی افغانستان پاکستان کے شمال مغربی علاقے خیبر پختونخوا پر کنٹرول کرنا چاہتا تھا، کیونکہ افغان یہ سمجھتے تھے کہ ماضی میں یہ علاقے احمد شاہ ابدالی نے فتح کیے تھے. افغانستان کی ظاہر شاہ حکومت نے اقوام متحدہ میں پاکستان کی رکنیت کے خلاف ووٹ دیا تھا. پھر سن 70 کی دہائی میں ڈیورنڈ لائن کا مسئلہ اٹھایا گیا. پھر سن 78 کے بعد سے افغانستان میں کمیونسٹ انقلاب کا رد عمل دونوں ممالک کے لیے مسئلہ بنا رہا. جب طالبان کا افغانستان پر کنٹرول ہوا تو طالبان کی متنازع داخلی پالیسیاں قندھار حکومت اور اسلام آباد کے درمیان وقتاً فوقتاً کشیدگی کا سبب بنتی رہیں. پھر طالبان کے زوال کے بعد جو امریکہ نواز حکومت آئی اسے بھی پاکستان سے وہی شکایات رہی جو سوویت نواز افغان حکومتوں کو تھیں. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان کے سینئر دفاعی تجزیہ نگار بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی جنجوعہ صاحب. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب. سب سے پہلے ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس پر اگر آپ ہمیں سمجھا سکیں. افغانستان نے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا. جب یہ ملک آزاد ہوا افغانستان نے یونائٹڈ نیشنز میں ہمارے خلاف ووٹ کیا، پھر ڈیورنڈ لائن کا مسئلہ کھڑا کر دیا، پھر کہا خیبر پختونخوا پر افغانوں کا حق ہے. تو کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کی جو خرابی ہے اس میں افغانستان کی طرف سے جو مسئلہ کھڑا کیا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہسٹوریکل کانٹیکسٹ بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، وہ جو ہسٹوریکل کانٹیکسٹ ہے اور جس میں افغان حکومتیں اس علاقے پہ اپنی عملداری کا دعویٰ کرتی ہیں، وہ تو اب انٹرنیشنل لاء کے مطابق ایک خواب و خیال ہو گیا ہے. کیونکہ یہ ٹریٹی آف گندمک ایک بہت مشہور ٹریٹی ہے، وہ افغانوں کو بھی پتہ ہے. اس کے مطابق انہوں نے یہ علاقہ سیڈ کیا تھا برٹش انڈین گورنمنٹ کو، اور اس کے بعد جب یہ ڈیورنڈ لائن ہوئی، اس کو ڈیمارکیٹ کیا گیا، تو اس کے بعد بھی ٹریٹی ہوئی، اور پاکستان ایز لیگیٹی ٹو دیٹ ٹریٹی انٹرنیشنل لاء کے مطابق اب اس کو کوئی کویسچن نہیں کر سکتا. تو یہ دونوں سوورن کنٹریز کے درمیان ایک پراپر انٹرنیشنل بارڈر ہے، تو اس کو تو وہاں پہ ہم رکھ دیتے ہیں. باقی رہا سوال یہ ان کی ریلیشن شپ کا، تو پاکستان نے تو ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ ان کے ساتھ اچھے کارڈیل برادرلی تعلقات رکھے جائیں. اور جب سوویت یونین نے یہاں پہ حملہ کیا، پاکستان نے اپنے دروازے بالکل وا کر دیے ان پہ، اور وہاں سے ایک سٹڈی فلو شروع ہوا ریفیوجیز کا، اور ان کو ہم نے میزبانی کی. تقریباً لگ بھگ اب 40 سے 50 سال ہونے کو آئے کہ ان کو ہم نے ہوسٹ کیا ہوا ہے. اور اس کے بعد ان کی ایسی تاریخ رہی ہے کہ افغانستان میں بدقسمتی سے امن ابھی تک سسٹینیبل بیسس پہ نہیں آیا. اور جب بھی ایسا مرحلہ آیا، امریکی حملہ ہوا، اس کے بعد ان میں وہ جنگ شروع ہو گئی ان کی، تو اس میں بھی ریفیوجیز آئے. اور جب امریکی یہاں سے واپس گئے 2021 کے بعد سے، تو پھر ایک ریفیوجیز کا فلو پاکستان نے ایبزارب کیا. تو اب دیکھیں کہ ہم لگ بھگ ابھی 4 ملین جو افغانز ہیں ان کی میزبانی کر رہے ہیں. اس میں سے 1.4 ملین جو ہیں وہ پروف آف رجسٹریشن والے، جن کو UNHCR تمام فیسلٹیز دیتا ہے. اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس کچھ 8 لاکھ کے قریب افغان سٹیزن شپ کارڈ ہولڈرز ہیں جن کو بھی تمام سہولیات دی جاتی ہیں. اور ان کا سٹیٹس ڈیفرنٹ تھا، وہ ایک ڈیفرنٹ انوائرمنٹ میں آئے تھے اور ڈیفرنٹ کیٹیگری سے ان کا تعلق ہے، مگر ان کو بھی ہم سمجھتے ہیں کہ جو رجسٹرڈ والی کیٹیگری میں. اس کے بعد 7 لاکھ اور آئے ہیں جو 2021 کے بعد آئے ہیں. یہ وہ ری سیٹل ہونے کے لیے آئے ہیں جو کہ کینیڈا، یونائٹڈ کنگڈمز اور USA ان ممالک میں جائیں گے، اور انہوں نے ان کے ساتھ کام کیا تھا، اور اب وہ کچھ وعدے وعید ان کے ساتھ ہوئے تھے. مگر اب 7 لاکھ آ گئے ہیں، اور جس طریقے سے ان کا ایک ویزا، اسپیشل امیگریشن ویزا پروسیس ہے جو USA کر رہا ہے، وہ کافی سست روی سے جاری ہے، مگر میزبانی کا سارا بوجھ ہم لوگ برداشت کر رہے ہیں. اچھا، اس سب کو چھوڑ کے لگ بھگ 8 سے 9 لاکھ یہ ایسے لوگ تھے جو بالکل انلیگلی یہاں پہ مقیم تھے، ڈاکومنٹڈ نہیں تھے، اور یہاں پہ ان کی وجہ سے ایک غیر قانونی جو
پورا ایک ماحولیاتی نظام بنا ہوا تھا جس سے اسمگلنگ، آرگنائزڈ کرائم، دہشت گردی سب کی کڑیاں جڑتی تھی. تو حکومت نے جب فیصلہ کیا کہ جی اس کو ہم اس وقت اپنے بارڈرز کا کنٹرول سنبھالیں گے اور یہاں سے غیر قانونی تارکین وطن کو ملک بدر کیا جائے گا، اور 1 نومبر کے بعد جو بارڈرز میں سے جو کراس بارڈر موومنٹ ہوتی ہے وہ ساری ویزا اور پاسپورٹ کی بیسس پہ ہوگی. بریگیڈیئر صاحب یہ فرمائے گا کہ جب امریکہ افغانستان میں تھا تو ہم کہتے تھے کہ امریکہ کو یہاں سے نکل جانا چاہیے، امریکہ نکل گیا. آج افغانستان میں افغانوں کی حکومت ہے تو ہم ابھی بھی مطمئن نہیں ہو پا رہے، ہمارے لیے بہت سارے مسائل ہیں. تو کیا امریکہ کے افغانستان سے جانے کا ہمیں فائدہ ہوا ہے یا ہمیں نقصان پہنچا ہے؟ دیکھیں، ہمیں تو اس کے جانے کا فائدہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ہم نے یہ سوچا تھا کہ اب افغانستان جو ہے وہ ایک امن کی جانب بڑھے گا. مگر یہ افغانستان کے جو اپنے انٹرنل اس کی حرکیات ہیں، ادھر ایک ابھی بھی مستحکم گورنمنٹ جو ہے وہ نہیں بنی. دو کہ ان کا کلیم ہے کہ انہوں نے پورے افغانستان پہ اپنی عملداری قائم کی ہوئی ہے اور وہ کمپلیٹ کنٹرول میں ہے، مگر در حقیقت ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہاں بھی ابھی بھی نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، داعش ہے، القاعدہ ہے اور ETM ہے جو وہاں سے آپریٹ کر رہے ہیں. اور اس کے بعد وہاں بہت سا اسلحہ جو امریکی جلدی میں چھوڑ کے چلے گئے تھے وہ اب ان نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ہاتھ میں آ گیا ہے. تو وہاں پہ ایک آپ سمجھ لیں کہ کافی افراتفری کی حالات ہیں، اور طالبان کی جو عبوری حکومت ہے وہ وعدے وعید تو بہت کرتی ہے، مگر در حقیقت ان کا جو کنٹرول ان پہ نہیں ہے، نہ ہی ان کی ول ہے، کیونکہ وہ اس وقت ہمارے لیے یا کسی اور ملک کے لیے ان گروہوں کے ساتھ نبرد آزما ہونے کو تیار نہیں ہے جنہوں نے ان کے ساتھ مل کر امریکہ کے خلاف جنگ لڑی تھی. اب ہماری سفارتی ذرائع پہ بہت سی ان کے ساتھ کوششیں ہوئی ہیں، ہمارے اسپیشل ریپریزنٹیٹیو جاتے رہے ہیں، ان سے یہ وعدے کرتے رہے ہیں کہ جی ابھی فرام دیر آنورڈز ہم TTP کے دہشت گردوں کو کنٹرول کریں گے. شروع میں انہوں نے کافی زور ڈالا گورنمنٹ پاکستان پہ کہ ان کے ساتھ مذاکرات کریں تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ، جو کہ ایک ہم سمجھتے ہیں کہ دہشت گرد آرگنائزیشن ہے. اب ان کے کہنے پہ اتمام حجت بھی کر لیا، ان سے مذاکرات بھی پچھلی گورنمنٹ کے دور میں وہ ہوئے، مگر وہ لا حاصل رہے، کیونکہ اس کا کوئی جو ان کا نہ کوئی نیت تھی ان مذاکرات کو سنسیئرلی لینے کی، اور اس کی وجہ سے بلکہ موقع مل گیا کچھ ایسے گروہوں کو کہ وہ اس کا ونڈو آف اپرچونٹی کا فائدہ اٹھا کے ادھر آ کے جو آبادی ہے اس میں دوبارہ آ کے انہوں نے اپنا نیٹ ورک دوبارہ استوار کیا ہے. بریگیڈیئر صاحب آخری سوال آپ سے میرا یہ ہے کہ 15-16 نومبر کو پاکستان میں ایک ماگلا ڈائیلاگ ہو رہا ہے. کیا اس ماگلا ڈائیلاگ کا پاکستان کو درپیش اس وقت جو چیلنجز ہیں، جو کرائسس ہے، خاص طور پر سیکیورٹی چیلنج، اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ جی میں کوئکلی اس کو ذرا ریپ اپ کر لوں، کیونکہ وے اہیڈ بتانا بہت ضروری ہے. اب وے اہیڈ یہ ہے کہ ہمیں کیپیسٹی ڈیفیسٹ کو دور کرنا ہے جو ہمارے سویلین کاؤنٹر ٹیررزم کے ادارے ہیں. ہمیں اس ایڈمنسٹریٹو ویکیوم کو جو نیولی مرج ڈسٹرکٹس میں وہ ختم کرنا ہے، جوڈیشری کی ریٹ کو وہاں لے کے جانا ہے. جو اینٹی ٹیررزم کورٹس ہیں وہ اس کرنٹ حالات میں ان کا مقابلہ کرنے کی سخت نہیں رکھتے، تو اس میں ہمیں کوئی اسپیشل کرنا پڑے گا یا ملٹری کورٹس کو دوبارہ ریوائیو کرنا پڑے گا. اس کے بعد ہمیں جو یہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا کمپلیٹ ویکیوم ہے اس کو دور کرنا ہوگا، اور ان کی ڈیولپمنٹ جو رک گئی ہے ان کی نیولی مرج ڈسٹرکٹس کی، اس میں ان کو جو 3% NFC میں پرومس ہوا تھا وہ پورا فنڈز فراہم کرنے ہوں گے، اور اس کے بعد اس کو اکنامک انٹیگریشن کرنی ہوگی. ڈیولپمنٹ alone will not do. اکنامک انٹیگریشن کا مطلب ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ اس کے اسٹیٹس اسٹیبلش ہوں، اور جو افغان حکومت نے اس میں رسوخ قائم کر رکھا ہے وہ ختم ہو. تو اسی کی کنٹینیویشن میں ہم یہ ڈائلاگ نیریٹو بلڈنگ اس کی ہم کوشش کرتے رہتے ہیں. ماگلا ڈائلاگ جو ہے جی یہ اسلام آباد پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی طرف سے پاکستان کا جو پریمیئر سیکیورٹی ڈائلاگ ہے جو 1920 میں شروع ہوا تھا، اور یہ جو دنیا کے عالمی سطح کے ڈائلاگز ہوتے ہیں جس طرح میونخ سیکیورٹی کانفرنس ہے، والدائی ڈسکشن کلب ہے، اور دیگر بحرین اور عمان اور دیگر ممالک میں امپورٹنٹ ڈائلاگز ہوتے ہیں، یہ اسی پائے کا ایک ڈائلاگ ہے جس میں بین الاقوامی سطح کے اور پاکستان کے بہترین دماغ اکٹھے ہوتے ہیں اور ان امور پر ڈیبیٹ کیا جاتا ہے، ڈسکشن ہوتی ہے، مقالے پڑھے جاتے ہیں،
جو سامعین ہوتے ہیں ان کو سوال جواب کرنے کا پورا موقع دیا جاتا ہے تاکہ اس پوری ڈسکشن سے کچھ کنکلوژنز نکلیں اور ان کنکلوژنز کو پھر ریفائن کر کے ریکمنڈیشنز اور سفارشات کی شکل میں پالیسی میکرز تک پہنچایا جاتا ہے. اور یہ ایک بہت مؤثر فورم ہے جس میں ہم اپنی آواز دنیا تک پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ آج کل نیریٹیوز کا زمانہ ہے اور بیٹل آف نیریٹیوز میں پاکستان کافی پیچھے رہا ہے. تو اس میں اپنی آواز کو مؤثر طور پر دنیا کو پہنچانے کے لیے یہ فورم جو ہے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے. اس میں اس مرتبہ ہم نے 2 دن پہ یہ محیط ہے، 4 اس میں فورمز ہیں، اور اس کا آغاز وزیر اعظم پریزیڈنٹ کی وزٹ سے ہوگا. اس کے بعد جو عالمی سطح پہ جو ماحول ہے اور گلوبل پار کمپٹیشن ہے اس پہ سیشن ہوگا. بین الاقوامی سیکیورٹی اور ہیومن سیکیورٹی کے مسائل زیر غور آئیں گے. اور اس کے بعد جو نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی ہوتی ہے جس میں اکنامک سیکیورٹی ہے، جس میں کلائمیٹ تھریٹس کو اس کا ازالہ کرنا، اس کے بعد فوڈ سیکیورٹی اور باقی دیگر جو فائل ہیں اس پہ غور ہوگا. اور آخری دن یہ ہوگا ایک بہت انٹرسٹنگ ڈبیٹ جس میں میڈیا کے لیے بہت اچھی خبر ہے، کیونکہ یہ میڈیا اور سوسائٹی پہ ایک دوسرے کے جو ڈائلیکٹیکل ریلیشن شپ سے اثرات ہیں اور اس سے کیا نئی ریالٹیز جنم لے رہی ہیں، کیا چیلنجز آ رہے ہیں اور ان چیلنجز کا ازالہ کیسے ممکن ہے. جی بہت بہت شکریہ. بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی جنجوعہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پاکستان اور افغانستان کے مابین اس وقت حالات انتہائی کشیدہ ہیں. ایک بریک پہ جاتے ہیں، بریک سے واپسی میں بات کریں گے. پاکستان میں جرائم کی شرح میں تیزی سے خطرناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے اور پاکستان کی جیلیں جنہیں قیدیوں کی اور جرائم پیشہ لوگوں کی اصلاح کا مرکز ہونا چاہیے وہ خود جرائم کا گڑھ بن چکی ہے. بریک کے بعد خوش آمدید. اعلیٰ سطحی ناقابل احتساب جرائم ایک ایسا تکون ہے جس سے رسنے والا زہر پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے. جس معاشرے میں قانون بڑے مجرموں کا محافظ بن جائے تو پھر ایسے معاشرے جرائم، بدامنی اور معاشی پسماندگی کا شکار ہو جاتے ہیں. بہت سے افریقی ممالک اس کی زندہ مثال ہیں. پاکستان میں بھی حالات کچھ اس سے مختلف نہیں. اگر آپ مسائل کی کڑیاں ملاتے جائیں گے تو آپ کو وہی پیرامڈ نظر آئے گا. ملک میں جرائم بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں جس کی وجہ لاقانونیت، اعلیٰ سطحی کرپشن اور معاشی مسائل ہیں. گزشتہ 20 ماہ میں ملک میں ہونے والی ناقابل برداشت مہنگائی پاکستانی معاشرے کو تبدیل کر رہی ہے. بجلی، گیس کے بل اور غذائی اجناس بھی اب لوگوں کی قوت خرید سے باہر ہو چکی ہیں، لیکن ریاست کو اس کا احساس نہیں. کراچی، جسے پاکستان کا معاشی ہب کہا جاتا ہے، وہاں حالات یہ ہیں کہ گزشتہ روز کراچی کے ضلع وسطی میں ڈاکوؤں نے ایک شہری کو اس کے گھر کی دہلیز پر لوٹا اور ساتھ ہی جاتے ہوئے ڈاکو روٹیاں بھی لے گئے. ملک کے دوسرے بڑے شہر لاہور میں بھی نقدی اور قیمتی اشیاء کی لوٹ مار کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے. رواں سال فروری میں گجرانوالہ شہر میں ڈاکو کیش وین سے 9 کروڑ 10 لاکھ روپے لوٹ کر فرار ہوئے. ایکسپریس ٹریبیون کی جولائی 2023 کی ایک رپورٹ کے مطابق 2022 میں پنجاب میں 7,60,000 جرائم رپورٹ ہوئے. صرف لاہور شہر میں سال 2022 کے پہلے 4 مہینوں میں 80,000 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے تھے. ملک میں جرائم کی شرح میں اضافہ بے حد تشویشناک ہو چکا ہے، مگر ایک پرامن معاشرہ حکومتوں کی ترجیح میں کہیں دکھائی نہیں دیتا. دوسری طرف ملک میں جیلیں اصلاح کا مرکز نہیں بلکہ عقوبت خانے جرائم کی آماج گاہ اور بیماریوں کا گھر بن چکی ہیں. ایک حالیہ رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں جیلیں بیماریوں کا گڑھ ہے اور وہاں صحت کی سہولیات کا شدید فقدان ہے. ہیومن رائٹس واچ کی ایک رپورٹ کے مطابق دسمبر 2022 تک پاکستان کے چاروں صوبوں کی 116 جیلوں میں قید افراد کی تعداد 88,650 تھی، جبکہ منظور شدہ گنجائش 65,168 تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں موجود ہر جیل میں 136% گنجائش سے زیادہ قیدی ٹھوسے گئے ہیں. رپورٹ کے مطابق ملک میں جرائم اور قانون و انصاف کے نظام سے جڑے حالیہ مسائل کا تعلق پاکستان کے فوجداری نظام انصاف کے قانونی ڈھانچے سے وابستہ ہے، کیونکہ اس کی بنیاد برطانوی نو آبادیاتی دور ہے. پاکستان میں رائج موجودہ جیل کا نظام 1835 اور 1947 کے درمیان نافذ کیے گئے اقدامات کا ہی تسلسل ہے. دنیا میں کچھ ایسے ممالک بھی ہیں جہاں جرائم کی شرح صفر ہونے کی وجہ سے جیلیں بند ہو رہی ہیں. دنیا بھر میں جہاں کچھ ممالک میں جرائم کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے، وہیں نیدرلینڈ ایک ایسا ملک ہے جہاں جرائم کی شرح میں تیزی سے کمی ہوئی ہے.
ایک رپورٹ کے مطابق 2007 سے 2014 کے درمیان نیدرلینڈ میں جرائم کی شرح میں 23% کمی ہوئی، جس کے باعث ملک کی 8 جیلوں کو بند کر دیا گیا۔ لیکن نیدرلینڈ نے یہ ہدف کچھ کیے بغیر ہی حاصل نہیں کیا، بلکہ جرائم پر قابو پانے کے لیے شاندار پالیسی اختیار کی۔ امریکی محکمہ انصاف کی نیدرلینڈ کے حوالے سے ایک رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ نیدرلینڈ کے فوجداری نظام انصاف کی بنیاد یہ فلسفہ ہے کہ ملک میں جرائم کی شرح میں کمی کے لیے سماجی مسائل کو حل کیا جائے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ نیدرلینڈ کا نظام مجرموں کے ساتھ خیر خواہی پر مبنی رویہ رکھتا ہے، مگر افسوس کہ پاکستانی سیاسی جماعتیں اور حکومتیں ملک کے ان مسائل کو تو مسئلہ سمجھتی ہی نہیں ہیں اور نہ ہی ان کا کوئی حل قوم کے سامنے تجویز کر پائی ہیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی پیر کے روز، دیکھتے رہیے گا جمہوریت۔